जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले की बरकत से बहुत सारे मसाइल हम सीखते हैं और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सीखेंगे। आप तवज्जो के साथ देखते रहें, मुमकिन हो तो अहम मदनी पुल तहरीर भी करें। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। मैं शकील बोल रहा हूँ अरवला से। मेरी अर्ज ये कि जिस आदमी को सिर्फ फातिहा आती हो, इसके अलावा कुछ और ना आता हो, वो जमात करा सकता है? जिनके पीछे जो पढ़ने वाले उनको कुछ भी नहीं आता है सिर्फ फातिहा के अलावा, मेहरबानी फरमा के जो अता फरमा दें। जी, सूरह फातिहा के अलावा कुछ याद नहीं है। असल में ऐसा बहुत बईद है, सही, यानी कि सिर्फ सूरह फातिहा आती हो और कोई सूरत ना आती हो, क्योंकि सूरह फातिहा से छोटी सूरत जो है वो सूरह इखलास, सूरह कौसर है और बंदा इनको याद कर लेता है और जो पढ़ाने के लिए खड़ा होगा उमूमी तौर पर इसको ये याद होता है। तो बहरहाल सूरतुल फातिहा के साथ 3 छोटी आयतें या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, इसको पढ़ना ये वाजिब है। सही। तो जो जमात करवाना चाह रहा है उस पर लाजिम है कि वो इस सूरत याद करेगा, फिर इसके बाद जमात करवाएगा। जी, इमामत के हवाले से भी मसला बयान हुआ कि इमाम को कितनी मतलब सूरतें या आयतें याद होना ज़रूरी हैं। जी, अगली कॉल। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरे घर में पालतू परिंदे हैं जिनको बिल्लियां जाकर खा जाते हैं और पिंजरे से आके, क्या इनके लिए क्या हुक्म है? क्या इनको मार सकते हैं बिल्लियों को? इसके लिए मुझे जो कर दो रहनुमाई फरमाई। जी, बिल्लियों को मारने का हुक्म। असल में हिफाजत का सही इंतज़ाम करेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आप रखेंगे इस तरीके से कि बिल्ली या किसी और का जो है वो हमला करना मुमकिन हो, तो फिर तो कोई भी कहीं से आके हमला कर देगा। ऊपर से जो है वो बाज़ वगैरह आके हमला कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी हिफाजत का जो तरीक़ेकार है उसको उस पर गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिफाजत है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही। तो बहरहाल उसको मारे, जान से ना मारे। वो खाने के लिए आती है तो उसको भगा सकते हैं, मारकर भी भगा सकते हैं जबकि वो वाकई नुकसान पहुंचा रही हो। वरना बहरहाल अपने हाल पे गौर कर लें कि आपने हिफाजत का इंतज़ाम सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है जी, अगली कॉल। एक जगह से खून निकला जो बहने का काबिल नहीं है, नमाज पढ़ी, लिहाजा नमाज होगी। अब दूसरी नमाज के दौरान उससे पहले थोड़ा सा खून निकला, वो भी बहने के काबिल नहीं है, ये दोनों खून नापाक होंगे? बहने के काबिल नहीं था। अगर तो बहने के काबिल नहीं था जैसे खुद कह रहे हैं तो इससे वज़ू नहीं टूटेगा चाहे वो कितना ही निकले। लेकिन अगर बहने के काबिल था, खुद उसको साफ कर लिया, अगर खुद छोड़ देते इसको इसकी हालत पर तो वो बह जाता। सही। तो इस सूरत में तो वज़ू टूट जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी को हाथ पर यहाँ खून निकलता है और ये आस्तीन इसके ऊपर आ गई जिसकी वजह से ये चिपचिपा हो गया, तो अगर ना भी होती तो भी खून ने इतना ही रहना था, ठीक है, इतना आगे बहना नहीं था उसने, बस टच हुआ तो खून इस पे लग गया, तो ये नापाक नहीं। इसी तरह अब थोड़ी देर के बाद दोबारा खून इतना ही निकला कि वो बहने के काबिल नहीं था, आस्तीन लगी तो वो चिपचिपा हो गया। हाँ, दोनों मिलकर खून बहने के काबिल बन जाते अगर ये साफ ना करता, ये साफ ना होता, तो इस सूरत में जो है वो वज़ू टूटने की सूरत बनती। तो ये देखा जाएगा कि वो अपने आप बहने के काबिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो इस सूरत में तो आपका वज़ू नहीं टूटा और ख़ुद से बहने की ताकत रखता है, क़ुव्वत रखता है, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा।
جی خون بہنے کے حوالے سے بھی مسئلہ بیان ہوا کہ کس صورت میں وضو ٹوٹے گا اور کس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. جی اگلی کال. علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال ہے کاروبار کی مد میں رقم دینا اور اس پر ماہانہ فکس منافع لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کاروبار کی مد میں پارٹنرشپ بھی ہوتی، مختلف صورتیں ہیں. ہاں دیکھیں، یہ جو بتا رہے ہیں فکس سے مراد یہ اگر یہ ہے کہ رقم مقرر کر لی کہ آپ نے 10 لاکھ روپے دیے اور مثال کے طور پہ 10,000 روپے ماہانہ اس پہ ملیں گے تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر فکس سے مراد آپ کی یہ ہے کہ آپ کو پرسنٹیج کے اندر رقم ملے گی، مثال کے طور پہ جو نفع ہوگا اس کا 50% آپ کو ملے گا، تو شراکت کی دوسری شرائط اگر پائی جاتی ہیں یہاں پر کہ جس طریقے سے شراکت کرنی چاہیے تو اس صورت میں یہ جو رقم مل رہی ہے یہ لینا جائز ہے، یعنی پرسنٹیج میں منافع جو مل رہا ہے وہ جائز ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں جو پارٹنرشپ کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری نہیں کی جاتی، اور عمومی طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ رقم قرض کے طور پہ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں لیکن حقیقتاً وہاں پہ پارٹنرشپ ہوتی نہیں. بہت ساری جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرض بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نفع ملتا رہے گا اور جب چاہے گا وہ اپنی رقم چاہے جتنی بھی ہو ابھی کاروبار کے اندر جب چاہے گا وہ اسے واپس لے لے گا. تو یہ پارٹنرشپ نہیں بلکہ آپ نے قرض کے اندر رقم دی ہوئی ہے. تو بہرحال اگر جو شراکت کی شرائط ہیں اس کو پورا کر لیا اور پرسنٹیج کے اندر نفع رکھا ہوا ہے تو وہ لینا تو جائز ہے، لیکن رقم خاص مقرر کر لی کہ اتنی رقم ہر مہینے آپ مجھے لازمی طور پر دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے جتنے بھی افراد ہیں کہ جو اپنا سرمایہ اس طرح پارٹنرشپ میں یا جو بھی اس کی مختلف صورتیں مارکیٹ اس میں جو ہے وہ رائج ہیں، تو اس سے پہلے دارالفتہ اہل سنت یا جو بھی مفتی عاشق رسول آپ کے قریب ہیں آپ ان سے رابطہ کریں، پوری رہنمائی لیں، اس کے بعد پھر آپ یہ کام شروع کریں، کیونکہ اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو سود کی طرف چلی جاتی ہیں، حرام و ناجائز ہیں. تو لہذا کوشش کر کے پہلے جو بھی اس طرح کا کام شروع کریں، شرعی رہنمائی لیں، اس کے بعد پھر اس کو شروع کریں. مدنی چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، 1-2 ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں. اگر عصر کی نماز وقت میں اسٹارٹ کی، شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج غروب ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں عصر کی نماز کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو جماعت سے تو پڑھنی ہے، اگر بالفرض جماعت نکل گئی ہے کسی کی تو وہ مغرب کے وقت سے 20 منٹ پہلے پڑھ لے. اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ کی بات ہے. لیکن اگر ابھی تک کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو بھی وہ نماز تو پڑھے گا اس آخری 20 منٹ کے اندر بھی. اس کو یہ اجازت نہیں کہ چھوڑ دے، نماز ادا کرنی ہے. اور اگر اس نے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہہ لیا اور اس کے بعد بھی مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو اس کی عصر کی نماز شروع ہو گئی اور یہ اس کو کنٹینیو کرے گا، مغرب کے وقت میں بھی وہ پورا کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، بچے کی کان میں جب وہ پیدا ہوا تو اذان صحیح طرح نہیں دی گئی، اچھا اب کیا فرماتے ہیں؟ اصل تو اسی وقت دینا ہوتی ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی دینا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان دے دیں دوبارہ. ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے. آج کل اکثر گاؤں میں یہ دیکھا گیا کہ قبر بناتے وقت جب قبر مکمل ہو جاتی ہے تو اوپر سے اس کو قبر کو دفن کرنے سے پہلے کوہنما بنا کے بند کر دیا جاتا ہے فرنٹ سائڈ پہ، یعنی کہ قدموں والی سائڈ سے تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے ذریعے پھر جو مردہ ہوتا ہے اس کو اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر جو پیروں والا حصہ سے تھوڑا سا اس کو بعد میں بند کر دیا جاتا ہے. کیا اس طرح پہلے ہی کوہنما قبر بنا کے اوپر سے بند کر کے اور پاؤں کی طرف سے داخل کرنا کیا یہ جائز ہے؟ فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بڑا عجیب طریقہ یہ بتا رہے ہیں، یعنی قبر پہلے سے بنا دیتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے ایک حصہ کھلا چھوڑتے ہیں اور پھر اس طرح مردے کو اندر نہیں داخل کرتے ہیں. پتہ نہیں پھر اس کو رکھتے کیسے ہوں گے اندر، تو گر جاتا ہوگا. اگر جو طریقہ آپ بتا رہے ہیں شاید یہ طریقہ یہ ہوتا ہوگا کہ پہلے آگے سے بند کرنا شروع کرتے ہیں پھر پیچھے بند کرتے ہیں. اگر ایسا ہے تو جو مسلمانوں میں رائج طریقہ کار ہے اسی طریقے سے دفنائیں کہ قبر اگر تو جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ لحد بنا سکتے ہیں، یعنی قبر کھود کے پھر سائڈ کے اندر جو سیدھے ہاتھ میں آپ ایک اور سائڈ میں جگہ کھود کے اس میں دفنا سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اسی انداز میں کریں. اور جیسے وہاں لحد کی جگہ نہیں ہے تو بھی صندوق نما قبر کھود کے
اس میں دفنائیں اور پھر اس کے اوپر جس طرح سلیب رکھنے کی طریقہ کار ہے وہ رکھیں، اور اوپر جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے کہ مٹی ڈالی جاتی ہے ویسے ہی مٹی ڈالیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ گھر مسجد سے ذرا فاصلے پہ ہو، دور ہو، تو وہ کیا اپنے گھر میں گھر کو جائے نماز بنا سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی دور ہے کہ جس کو عرفاً ہمارے یہاں دور کہا جاتا ہے کہ واقعی یہ دور ہے، 8-10 منٹ کے فاصلے پر ہے، تو بندہ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صرف سستی کاہلی کی بنیاد پر کہ اس کو دور نہیں ہے لیکن دور محسوس ہوتی ہے تو اس لیے جماعت کو چھوڑتا ہے، جماعت اس کے پر واجب ہوتی ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ اب اگر واقعی ایسی صورتحال ہے کہ اس کے گھر سے مسجد بہت دور ہے کہ یہ جا نہیں سکتا اور گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز کے لیے اس کو شہر کے اندر کہیں بھی جماعت جو ہے وہ لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ مہراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص عصر کی نماز میں آیا اور ابھی اس نے ثنا شروع ہی کی تھی کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو اب امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھنے کا ڈر ہے کہ یہ اٹھ نہ جائیں، تو اب وہ ثنا مکمل کرتا ہے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، تو کیا وہ ثنا جتنی اس نے پڑھی تھی وہاں پر وہ چھوڑ کے رکوع میں چلا جائے گا یا ثنا مکمل کرے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے، کیونکہ اس نے رکوع میں شامل ہونے کے لیے تکبیر اولیٰ میں جو آنا ہے تو کیا کرے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کسی نے آیا نماز کے لیے اور دیکھا کہ امام جو ہے وہ رکوع کے اندر ہیں، اللہ اکبر اس نے کہا، تو اب یہاں پہ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے معلوم، امام کی عادت معلوم ہے کہ امام صاحب طویل رکوع کرتے ہیں، تو اور اس کو پتہ ہے کہ میں ثنا پڑھ لوں گا، تو اس صورت میں وہ پہلے ثنا پڑھے پھر اس کے بعد وہ رکوع کے اندر چلا جائے۔ اور اگر اس کو امام صاحب کی عادت معلوم نہیں یا معلوم ہے کہ وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، تو پھر تو وہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ سیدھے رکھے گا، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کے اندر چلا جائے گا۔ تو اب اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں ثنا پڑھوں گا، یہ ثنا مکمل کروں گا تو امام کے ساتھ رکوع کے اندر نہیں مل سکوں گا، تو وہ رکوع کے اندر چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ ہمارے یہاں پر جو ایک بڑی غلطی کی جاتی ہے، جو بہت زیادہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جی یاد رکھیے کہ اس سے آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، لہذا اللہ اکبر کہیں یہ تکبیر تحریمہ ہوئی۔ اب اگر وقت طویل ہے کہ جس میں آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں، اور اگر وقت اتنا نہیں ہے آپ کو فوراً رکوع کے اندر جانا ہے تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، یعنی پہلے تو سیدھا ہاتھ رکھیں گے اور پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کے اندر یہ چلے جائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے حوالے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھی خاصی تعداد تو نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، جو پڑھتے بھی ہیں تو سیکھنے کے حوالے سے بھی لاپرواہی اور غفلت کا معاملہ نظر آتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز سکھانے کے حوالے سے بھی کورسز رکھے جاتے ہیں، اسی طرح مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ پریکٹیکل کے ذریعے نماز کے احکام وغیرہ جو بھی ممکن صورتیں وہ سکھائی جاتی ہیں۔ تو مدنی التجا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں تاکہ ہمارے اعمال کی اصلاح ہو، جو ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیں بھی اور سیکھنے کا جذبہ بھی ہمیں ملے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی کے بغیر نماز، اور مساجد میں جو ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں اس کا استعمال بھی؟ دیکھیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ ٹوپی کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے۔ اور جہاں تک رہا ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی کے نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ نماز کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، یعنی نماز اس کے نزدیک کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتی کہ اس میں ٹوپی پہنی جائے، استخفاف جس کو کہتے ہیں، ہلکا جاننا، اس کو تو فقہاء کرام نے کفر لکھا، کیونکہ نماز کی توہین ہے کہ نماز کوئی چیز ہی ایسی نہیں، نعوذ باللہ، کہ اس میں جو ہے وہ ٹوپی ہم پہنے، سر کو ڈھانپیں۔ دوسری اور عمومی طور پر مسلمان کی یہ نیت ہوتی بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سستی کوتاہی کی وجہ سے کہ اس کو کوتاہی ہو رہی ہے اس لیے اس نے ٹوپی نہیں پہنی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے اس طرح کرنا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سخت گرمی ہے یا ویسے ہی اس کو
کھلے سر کے ساتھ نماز پڑھنے میں توجہ حاصل ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ پڑھنا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نماز پڑھیں گے کھلے سر لوگوں کے درمیان میں تو لوگ تشویش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تنفیر عوام ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے پاس یا تو ٹوپی رکھنی چاہیے، اور یا نماز کے لیے جب جائیں تو اس وقت ٹوپی اپنے ساتھ لے لیں، کپڑے ہی کی ٹوپی اپنے ساتھ رکھ لیں، جاری والی ٹوپی رکھ لیں، اسے پہن کے نماز کے اندر شامل ہو جائے کریں۔ ٹھیک ہے مدین چینل کے ناظرین، مزید SMS ہم شامل کرتے ہیں۔ علی بھائی ہیں ملتان شریف سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بچپن میں 1 یا 2 پارے اگر حفظ کیے تھے، اب بڑے ہو گئے وہ یاد نہیں رہے، تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں اگر تو نابالغی ہی میں بھول گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس طرح کہ وہ بھول جائیں تو کوئی گناہ آئے۔ البتہ بالغ ہونے تک یاد تھے اور اب بھولے ہیں تو بہرحال ان کو چاہیے کہ بہر صورت ان دونوں پاروں کو دوبارہ یاد کر لیں۔ ان کو مشکل کام نہیں ہوتا، اگر آپ کوشش کریں گے بار بار ان کو پڑھتے رہیں گے تو کچھ ہی عرصے کے اندر آپ کو یہ دوبارہ یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، نزلہ اور زکام اتنا ہو گیا کہ پانی بہہ رہا ہے، مستقل بہہ رہا ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ نماز تو اس حال میں بھی پڑھنا ہوگی، کوئی کپڑا وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جو آپ کی گود میں رکھا ہو یا آپ کے کپڑے کے ساتھ اپنے یہاں لگا ہوا ہو، اور جو پانی نکلتا رہے وہ اس کے اوپر گرتا رہے۔ نماز تو باہر صورت پڑھنا ہوگی۔ ایک رکن کے اندر آپ پہلے مختصر صورتیں پڑھ لیں، ایک رکن کے اندر جو ہے وہ 2 مرتبہ صاف کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو جب ناقابل برداشت ہو جائے تو 1 مرتبہ کر لیں، پھر کچھ انتظار کریں، اتنی دیر میں امید ہے کہ آپ دوسرے رکن کے اندر چلی جائیں گے تو دوسری مرتبہ بھی آپ ناک جو ہے اس کو کپڑے سے صاف کر سکیں گے۔ مدین چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی بیٹے نے اپنے والد محترم سے قرض لیا، اب اس کے والد محترم فوت ہو چکے ہیں، اب وہ رقم دینا چاہتا ہے قرض کی، تو وہ کیسے دے گا؟ اچھا، بیٹے نے والد سے قرضہ لیا؟ جی، اب جب والد صاحب سے قرضہ لیا ہے تو یہ قرضہ اور والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ قرضہ وراثت کے مال کے اندر شامل ہوگا، یعنی جتنا بھی ترکہ والد صاحب نے چھوڑا ہے اس میں اس رقم کو بھی شامل کیا جائے گا، اور جتنے بھی ورثہ ہیں ان کے درمیان یہ قرضے والی رقم بھی تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ حدیث اور سنت کیا کن کتابوں کا کیا سیاستہ کے علاوہ بھی کوئی اگر حدیث ہے تو اس کو ہم مانیں گے؟ اور دوسرا، اماموں کا کیا رول ہے؟ چار مجتہد امام ہے، کیونکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر سیاستہ میں جو حدیث نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، فضائل یا اعمال یا عقائد میں۔ اس کی تھوڑی سی اگر وضاحت ہو جائے، کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، صحاح ستہ کے علاوہ؟ دیکھیں یہ بالکل باطل بات ہے کہ صحاح ستہ کے علاوہ کوئی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں نے جو صحیح لکھی، جس کو صحیحین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے طور پر اس بات کا اہتمام کیا، التزام کیا کہ ہم اپنی اس کتاب کے اندر جو حدیث لے کر آئیں گے وہ صحیح حدیث لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں ان کے اپنے اصول اور ضوابط کے مطابق یہ حدیثیں ان کے نزدیک صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیثوں میں اور تفصیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض حدیثیں یہ بالتبع لے کر آتے ہیں، یعنی ایک اصل حدیث کے طور پہ لے کر آتے ہیں، دوسری اس کے شاہد کے طور پر لے کر آتے ہیں، یہ ایک اصول و ضابطہ ہوا کرتا ہے۔ تو جو ان کتابوں کے اندر احادیث طیبہ ان کے اصول کے اندر موجود ہیں، وہ حدیثیں ان کے نزدیک یہ صحیح ہیں، لیکن ان دونوں نے اس بات کا تو اہتمام کیا ہے کہ اپنی کتاب کے اندر وہ حدیث لے کر آئیں گے کہ جو ان کے نزدیک صحیح ہوگی، لیکن اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں وہ ہم اپنی کتاب کے اندر لے کر آئیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر 10,000 حدیثیں صحیح ہیں، ہے تو زیادہ لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اب ان میں سے امام بخاری 7275 لے کر آئے ہیں، تو یہ ان کے نزدیک صحیح حدیثیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 10,000 کی 10,000 اپنی کتابوں کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں۔ تو اب جب اتنی ساری حدیثیں ہیں تو ان میں سے چھانٹ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کے اندر لے کر آئے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کام کیا، جبکہ باقی سنن اربع یعنی سنن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد،
سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، ان تمام کے اندر تو جہاں صحیح حدیثیں ہیں وہاں حسن حدیثیں، حسن درجے کی حدیثیں جو صحیح سے کچھ کم ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب ان کے علاوہ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ اور کئی ائمہ ہیں جنہوں نے اس بات کا اپنے طور پر اہتمام کیا کہ ہم اپنی کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثیں لے کر آئیں گے. جیسے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ کے نام سے کتاب لکھی. امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی الانواع والتقاسیم کے نام سے، پھر بعد میں وہ صحیح ابن حبان کے طور پر مرتب ہوئی. اور ہیں امام ضیاء مقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے المختارہ کے نام سے کتاب لکھی جس میں وہ صحیح حدیثیں لے کر آتے ہیں. تو یہ سارے ائمہ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر حدیثیں اپنی کتاب میں جو لے کر آئیں گے وہ صحیح ہوگی. اس کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ مسند امام احمد ہے، مسند بزار ہے، مسند ابو داؤد طیالسی ہے، امام طبرانی کی تینوں معجم ہیں، معجم کبیر، معجم اوسط، معجم صغیر، امام بزار کی مسند بزار ہے، اور بہت ساری کتابیں موجود ہیں. ان میں احادیث صحیحہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں محدث نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے اور اس کی سند ٹھیک ہے، اس کے رجال جو ہے وہ صحیح کے رجال ہیں، یہ گفتگو کی جاتی ہے. تو یہ بے وقوفانہ کلام وہی شخص کرے گا کہ جس کو علم حدیث کا معمولی سا علم بھی نہیں ہوگا کہ حدیث وہی معتبر ہے جو سیاہ ستہ کے اندر ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. اصل اعتبار یہ سند کا ہوا کرتا ہے کہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث کسی دوسری کتاب میں صحت کے ساتھ موجود ہے تو اس پہ صحیح کا حکم لگتا ہے، کچھ کمی ہے راوی کے ضبط کے اندر تو اس کے اوپر حسن کا حکم لگتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں یہ ضعیف بھی ہوا کرتی ہیں. اب رہا ان کا حکم تو یہ بڑا معروف ہے کہ صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں تو یہ جو ہم فقہی احکام ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان کے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. اور جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائے اس میں کسی طرح کا ضعف آ ہی نہیں سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ہی صحیح ہے. بعد میں جو راوی ہیں ان کے اندر کمی ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، وجوہات بنتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے. اب جو ضعیف حدیثیں ہیں با اتفاق محدثین یہ فضائل اعمال کے اندر معتبر ہیں، یعنی جہاں پر کہیں کسی عمل کی فضیلت، کسی شخصیت کی فضیلت آئے گی تو ان تمام فضائل کے اندر وہ ضعیف حدیثیں معتبر ہوا کریں گی. ٹھیک ہے. تو یہ کہنا ہی بالکل غلط بات ہے جو سوال کیا گیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاہ ستہ کے علاوہ حدیث کو مانا ہی نہیں جائے گا. تو یہ فضول اور بیکار بات ہے. محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جد و جہد کر کے اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی لائے ہیں، حسن درجے کی حدیثیں بھی لائے ہیں. اچھا، امام کے حوالے سے بالکل، یعنی امام جو ہوتے ہیں ہمارے سے 4 امام مشہور ہیں جی، مزید بھی اس حوالے سے چاروں ائمہ جو ہمارے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کی تقلید کی جائے گی. حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اب جتنے بھی اہل سنت ہیں جو سواد اعظم ہیں وہ ان چاروں مذاہب کے اندر منحصر ہیں. ٹھیک ہے. یا تو وہ حنفی ہوگا، یا وہ مالکی ہوگا، یا شافعی ہوگا، یا حنبلی ہوگا. ان چاروں سے وہ خارج نہیں ہوا کرتے. تو یہ مسلمانوں کا ایک اجماع ہو چکا ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید یہ کی جائے گی. ان کے علاوہ دیگر مجتہدین ان کے زمانے کے اندر گزرے، لیکن ان حضرات کے جو مذاہب ہیں وہ مرتب نہیں ہو سکے، یعنی ان کو محفوظ نہ کیا جا سکا. ان کے جو اصول تھے، ضوابط تھے، وہ محفوظ نہ رہے. یہ جو چاروں حضرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے پر عنایت ہوئی، ان کے جو اصول، ضابطے، مسائل ہیں وہ محفوظ رہے. اسی لیے امت ان میں سے کسی نہ کسی ایک کی یہ تقلید کرتی ہے، اور یہ تقلید کرنا صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل کرتے تھے، اور مکہ مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اوپر عمل کیا کرتے تھے. اور جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے کے اندر جواب دیا کہ جو عورت ہے اس نے طواف رخصت نہیں کیا، طواف وداع نہیں کیا، اور اس کے ایام شروع ہو گئے تو وہ چلی جائے گی یا نہیں، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا کہ نہیں جائے گی، لیکن حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ چلی جائے گی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چلی جائے گی، یعنی اس پر اب طواف وداع کرنا ضروری نہیں ہے.
تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو لے کر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سے فتویٰ لیتے ہیں، ان کے قول پر عمل کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب تم جاؤ تو پھر یہ بات ان کو بتا دینا۔ اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کے بتایا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے اپنا قول تبدیل کر لیا کہ عورت جا سکتی ہے، یعنی اگر اس کو ایام شروع ہو گئے تو طواف وداع چھوڑ سکتی ہے۔ اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا کہ لوگ کسی افقہ کی، کسی عالم کی یہ پیروی کیا کرتے تھے اور ان کے قول کو لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا جواب ہمیں اس حوالے سے ملا کہ حدیث کی جو اہمیت ہے اور صحاح ستہ کے علاوہ جو دیگر احادیث کی کتب ہیں تو اس کا حکم کیا ہے، مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔ اچھا، ایک SMS یہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور رسولوں کی تعداد؟ رسولوں کی تعداد تو حدیث کے اندر 313 آئی ہے، اور نبی اور رسول میں ویسے تو کئی اعتبار سے فرق کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر جو معروف فرق ہے وہ یہ ہے کہ نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ اس کا نئی شریعت لانا یہ شرط نہیں ہے، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ پر مامور ہوتا ہے اور وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ یہ ایک معروف فرق ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء ہیں انہوں نے اور بھی ان کے درمیان فرق کیے ہیں کہ نبی کا نئی شریعت لانا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں۔ یوں ہر رسول یہ نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم۔ اعجاز نذیر بات کر رہا ہوں ضلع بہاڑی پنجاب سے۔ میرا سوال ہے کہ اکثر نہ کہیں بھی کوئی فصل کھڑی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مکی کھڑی ہے تو اس میں سے ہم کوئی بھٹا بغیر پوچھے کسی سے وہاں سے توڑ لیتے ہیں، بعد میں اس کا ازالہ کرنے کے لیے پتہ چلتا ہے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس آدمی کی تھی اور کس کی نہیں تھی۔ برائے مہربانی اس کے بارے میں کوئی آگاہی۔ مکئی کی فصلیں کھڑی ہیں، ناجائز و حرام ہے اس طریقے سے کسی کے یہاں سے بلا اجازت توڑ لینا کہ اس کی فصل ہے، اس میں سے جا کے توڑ کے کھا پی لیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ کس کی ہے، تو اول تو اس کو توڑنا ہی نہیں چاہیے، ناجائز و حرام کام ہے۔ ہاں اگر کسی نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی جو چاہے اس میں سے لے لے، اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اجازت بن سکتی ہے، لیکن ایسی اجازت عام طور پہ نہیں ہوتی۔ تو اب یہ انہوں نے جو توڑا ہے، اول تو تلاش کریں کہ کون تھا وہ، اور امید ہے کہ مل ہی جائے گا جہاں سے توڑا ہے، اس کے بارے میں معلومات ہو جائے تو اس سے معافی مانگے، اور وہ اگر کہتا ہے کہ اس کا تاوان بھرے تو اس کو تاوان بھی دینا پڑے گا، اور اگر کسی صورت معلوم نہیں ہوتا تو پھر جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اتنی آپ اس کی طرف سے کسی شرعی فقیر کو صدقہ کر دیجیے۔ جی اگلی کال۔ حضور میں عبد الرحمان شاہ نام ہے، میں مدین سے بات کر رہا ہوں۔ میری موبائل کی شوق ہے۔ ہمارے پاس زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے پاس موبائل بنانے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اور ایک سال دو سال تک جو ہے نا وہ موبائل واپس دینے کے لیے نہیں آتے۔ اس کی رہنمائی کیجیے گا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں حضور موبائل؟ دیکھیں یہ تو پیچیدہ معاملہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کا نمبر وغیرہ لے لیا کریں تاکہ اس سے رابطہ کیا جا سکے اور اس کو بتایا جا سکے کہ بھائی آپ کا موبائل آپ لے جائیں، یا پھر ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کسی کو دے دیں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ جی میں رضوان بات کر رہا ہوں مسکد عمان سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی جب منگنی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں؟ جی منگنی ہونے کے بعد تعلقات، منگنی فقط ایک وعدہ ہے جی، اور اس سے لڑکا لڑکی آپس میں محرم نہیں بن جاتے، تو بلکہ یہاں پر جو پردے کا اہتمام ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے کہ اندیشے اب زیادہ بڑھ جاتے ہیں، لہذا اس طریقے سے فون پہ گفتگو کرنے کی شرعاً یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ ابھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے نا محرم ہی ہیں، آپس میں بلا ضرورت شرعی، بلا اجازت شرعی یہ گفتگو کریں گے تو ناجائز و حرام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ ہوگی؟ صحیح تو نہیں ہے لیکن ثابت حدیث مبارکہ ہے، یعنی موجود ہے یہ حدیث مبارکہ۔ خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے، بحر شریعت کے 16ویں حصے کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ سید طار محمد شاہ رخ اتاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ماشاءاللہ مفتی حسن صاحب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میرے ایک سوال ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ یوں ہے، سفر کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں رہنمائی ہے۔
کیا فرماتے ہیں سفر کا مہینہ؟ اس پر تو گفتگو ہماری الحمدللہ ہوتی ہی رہتی ہے، اور ہم اس پر کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ اسلام کے اندر ایسے توہمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدشگونی لینا یہ کفار کا طریقہ کار رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کا، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی جو ایمان لے کر نہیں آئی تھی ان پر، ان لوگوں کا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، ان کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی گفتگو کی تھی، تو انہوں نے بدشگونیاں لی تھیں۔ اسلام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بدشگونیوں کے پیچھے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تطیرتم فامضوا، کہ جب تمہارے دل کے اندر کسی چیز کی بدشگونی آئے تو تم وہ کام کر گزرو، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بدشگونی کرنی نہیں ہے، وہ کام کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، ہاں اچھا فال آپ لیا کرتے تھے، اچھا فال لیتے، اور آپ کی عادت تھی کہ آپ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا نام خراب ہوتا تو اس کے نام کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا جب میرے پاس کسی قاصد کو بھیجو تو اچھے نام والے، اچھی صورت والے کو بھیجا کرو، کہ اس میں حسن فال ہے، اچھا فال اس کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اچھا فال لیا کرتے تھے، برا فال نہیں لیا کرتے تھے۔ سفر کے بارے میں تو بالخصوص یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ اس میں بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ لا سفر، سفر کے اندر کوئی بلا نازل نہیں ہوتی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میں عزیز مرود ضلع اٹک گاؤں ملوالا سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے معلومات کرنی ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں، کہ زکوٰۃ ہمارے گاؤں میں، مسجد میں، ہمارے محلے میں کی مسجد ہے، اس میں کام ہو رہا ہے، تو کیا اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دے دوں یا کسی اور جگہ؟ اس بارے میں تھوڑا سا معلومات کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ میں تملیک شرط ہے، یعنی مالک کرنا یہ شرط ہوتا ہے، تو براہ راست تو مسجد کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ اس کا طریقہ فقہاء کرام نے یہ بیان کیا کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہے اسے زکوٰۃ دے دی جائے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے مسجد کی تعمیر کے لیے دے دے، تو اس طرح اس کو بھی ثواب ملے گا جس نے زکوٰۃ ادا کی، اور جو مسجد کی تعمیر کے لیے دے گا اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ جناب فہیم اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں، نابالغ بچہ اپنی نیکیاں اصال ثواب کر سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نابالغ بچہ اپنی نیکیاں اصال ثواب بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نیکی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو ایصال کی جائے تو اس کے پاس سے ختم ہو جائے گی۔ نیکی کے اوپر جو اس کو ثواب ملا ہے وہ دوسرے کو دے گا تو اس سے اس کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ تو نابالغ کی ملکیت سے یہاں پہ کوئی چیز نہیں نکل رہی، وہ جب کسی کو ایصال ثواب کرے گا تو ایصال ثواب وہ کر بھی سکتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کا کیا ہوا ثواب یہ جس کو اس نے کیا ہے پہنچے گا بھی۔ اچھا اس میں سے یہ کہ اگر عشاء کی نماز اللہ نہ کرے نہ پڑھی ہو تو کیا فجر سے پہلے اسے پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے۔ تو عشاء اگر بالفرض کسی نے نہیں پڑھی، سویا رہ گیا، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عشاء کے وقت میں ظہر کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ عشاء کے وقت جی بالکل ادا کر سکتے ہیں، سوائے 3 اوقات کے نمازیں جو قضا ہیں انہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ سورج جب طلوع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک زہوہ کبریٰ، جس کو ہمارے عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، یعنی نصف النہار شرعی جب ہوتا ہے تو اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو وقت ہے، ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی اوقات کے اندر قضا نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ عامر اتاری لانڈی سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی نوکری یہ کرتے ہیں تو اس کے دوران نماز کس طرح پڑھیں؟ نماز کس طرح پڑھیں؟ یعنی شاید ان کو ہو سکتا ہے پابندی ہو یا کوئی مسئلہ ہو۔ جو نہیں پابندی، ایک تو نماز کا کوئی طریقہ کار اس میں الگ نہیں ہے۔ اگر قریب میں آپ کو مسجد ملتی ہے کہ جس میں امام جو امامت کے لائق ہیں ان کے پیچھے پڑھنا، جماعت آپ پر واجب ہوتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ جاب کے دوران بھی آپ نے جماعت کے لیے جانا ہے۔ قریب مسجد امام کے اندر شرائط پوری پائی جا رہی ہیں تو آپ نے وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے۔ اور اگر قریب مسجد نہیں ہے اہل سنت کی کہ جہاں پر آپ نماز ادا کر سکیں تو پھر اس صورت میں آپ اپنے آفس کے اندر ہی کسی جگہ پر نماز ادا
کر لیں، لیکن نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس نوکری کی وجہ سے جو جماعت آپ پر واجب ہوتی ہے وہ، یا جو نماز آپ پر فرض ہے وہ چھوٹ رہی ہے، تو ایسی نوکری کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوستیاں ہوتی ہیں آج کل، ایسے میں آیا ہے کہ شرعی حکم کیا ہے، دوستی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ دوستی جب بندہ کرے تو اس کو دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جتنے بھی آپس کے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ تو دوست بناتے ہوئے اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ مسلمان ہونا اس کا شرط ضروری ہے، اور وہ شخص بدعقیدہ نہ ہو، کہ بدعقیدہ شخصوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فاسق و فاجر نہ ہو کہ اس کی صحبت جو ہے وہ ہمیں بگاڑ دے گی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نیک شخص کی جو صحبت ہوتی ہے، اچھی صحبت جو ہوتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ تم کسی عطر والے کی دکان پر جاؤ، یا تو تم اس سے عطر خریدو گے یا اس کی خوشبو تمہیں پہنچے گی۔ اور برے شخص کی صحبت کی مثال یہ بیان کی، بری صحبت کی مثال یہ بیان کی کہ یہ بھٹی والے کی طرح ہے، کہ اس کے پاس جاؤ گے تو یا تو چنگاری تمہیں لگے گی، یا پھر اس کی جو بدبو ہے وہ تمہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے جس دوست کی دوستی آپ اختیار کر رہے ہیں، جس کی صحبت آپ اختیار کر رہے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ اچھی طریقے سے دیکھ لیں کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اور متقی پرہیزگار ہے یا نہیں ہے۔ ایسے دوستی کریں کہ جو آپ کی آخرت کے لیے آپ کے لیے مفید ہو۔ جب آپ غلطی کریں، آپ گناہ کریں تو وہ آپ کو متنبہ کریں، آپ دین سے دور ہونے لگیں تو وہ آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں، نہ یہ کہ ایسوں سے دوستی کریں کہ جو آپ کو دین سے دور لے کر جائیں۔ کہ آپ نماز کی طرف آئیں تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوست وہ ہونے چاہیے کہ جو آپ کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ ماشاءاللہ، دوستی کے حوالے سے بہت پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے ہمیں عطا فرمائے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں یہ روز ہی سفر کرتے ہیں، کسی کا 100 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے، کسی کا 200 کلومیٹر کا، کیا یہ روزانہ ہی مسافر والی نماز پڑھیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں لوگوں کے۔ دیکھیں، اگر تو وہ اسی نیت سے، یعنی اب جو ان کا شہر ہے جہاں یہ مقیم ہے وہاں سے ڈائریکٹ 92 کلومیٹر دور جانے کے لیے نکلتے ہیں کہ ہم نے 90 کلومیٹر دور جانا ہے یا اس سے دور جانا ہے، اور روز جا رہے ہیں تو ایک ہی دن میں واپس آ جائیں گے، تو اس صورت میں یہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے قصر نمازی ادا کرنی ہے جب تک اپنے شہر میں واپس نہیں آ جاتے ہیں۔ اسے ایک مثال ہے کراچی سے حیدرآباد، بالکل آنا جانا ہے، آنا جانا ہے، تو اب جیسے ہی وہ کراچی سے باہر نکلا، یا حیدرآباد والا ہے وہ حیدرآباد سے باہر نکلا کراچی آنے کے لیے، تو اس صورت میں باہر نکلتے ہی وہ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو گیا۔ اب اس نے جو ظہر، عصر اور عشاء کے فرض ہیں وہ دو کر کے ادا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال۔ میرا نام محمد اکرم ہے، میں باولی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران خیالات زیادہ آتے ہوں تو کیا نماز ہو جاتی ہے، یا ان کو روکنے کا طریقہ بتا دیجیے پلیز۔ وسوسے خیالات نماز میں اگر آتے ہیں، دیکھیں نماز کی ظاہری شرائط پوری کی ہیں جن کے ذریعے سے نماز ہو جاتی ہے، فرائض پورے کیے ہیں، واجبات پورے کیے ہیں، تو نماز تو ہو گئی اس کی۔ اور یہ جو خیالات آئے ہیں، تو خیالات جو آتے ہیں اس میں نماز کا فرض تو اب کا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کے لیے حکم یہ ہے، عبادت کے لیے حکم یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کر کے ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن اب خیالات آتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان خیالات کے اندر چلتے چلے جائیں، بلکہ اپنی توجہ جیسی دوسری طرف جائے فوراً نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لانے کی کوشش کریں کہ اس کی رحمتیں ہمارے پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تصور کریں۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں نماز میں دیکھنے کا حکم ہے، یعنی قیام کے اندر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر دیکھیں، اسی طرح رکوع میں جب جائیں تو حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان دیکھیں، جب ہم سجدے کے اندر جائیں تو حکم یہ ہے کہ ناک کی طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، جب اتحیات میں بیٹھیں تو پھر گود میں یہ نظر ہونی چاہیے۔ یہ حکم ہے۔ اگر اس پر بھی عمل کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہے گی۔ تو کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
یہ نماز کے اندر خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا۔ امیر اہل سنت کا رسالہ بھی ہے، وسوسے اور ان کا علاج، اس کا بھی مطالعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خشوع و خضوع حاصل کرنے کے جو وظائف وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے اندر حاصل ہو جائیں گے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی حسان صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ جس کے گھر میں فوتگی ہو جائے تو 3 دن تک ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا جائز ہے؟ جو مثلا تعزیت کے لیے آتے ہیں ان کو کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں اگر تو اہتمام کیا جاتا ہے کھانا کھلانے کا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ پہلے دن یہ دور کے رشتہ دار محلے والے میت کے گھر والوں کو زبردستی کھلائیں کھانا، کیونکہ ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ جا کے کھانا کھلائیں۔ لیکن اس گھر کے افراد جو کھانا بنا کے کھانا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، 3 دن تک وہ کھانا بنا کے کھائیں گے۔ اسی طرح دور سے مہمان آئے ہیں، یعنی ایسے افراد آئے ہیں کہ جو اس شہر کے نہیں ہیں یا شہر کے دور کے رہنے والے ہیں کہ جن کا جانا مشکل ہے، ان کے لیے گھر والے کھانا تیار کرتے ہیں، تو یہ 3 دن کے اندر ان کا کھانا بھی درست ہے، کھا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ فقراء کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اغنیاء کو ان 3 دنوں میں کھلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میں یہ ہے کہ گھر کے اندر جو تصاویر ہوتی ہیں جانوروں کی یا انسانوں کی بھی، تو حکم یہ ہے کہ فرشتے گھر پہ داخل نہیں ہوتے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے فلیٹ سسٹم ہے، پورشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو حکم یہ تھوڑا واضح ہو جائے۔ یعنی ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر 3 پورشن ہیں، تو 3 گھر ایک طریقے سے، تو حکم کس طرح ہوگا اس کا؟ دیکھیں جس کا گھر ہے اسی کے لیے اس کا حکم ہوگا، اور وہ تصاویر کے جو جاندار کی تصویریں ہیں تعظیم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جیسے بچوں کے کھلونے بکھرے پڑے ہوتے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ جیسے اخبار آتا ہے تو اخبار میں تصویر کی کوئی تعظیم نہیں ہوتی، نوٹ ہوتا ہے، نوٹ کے اندر تصویر بنی ہوتی ہے لیکن مقصود نوٹ ہوتا ہے، تصویر نہیں ہوتی۔ تو تعظیم کے ساتھ جو تصویر لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے۔ تو بندہ اپنا گھر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر سے ان چیزوں کی صفائی رکھے گا، اور قریب کے لوگ ہیں اوپر نیچے رہتے ہیں ان کو سمجھانا ممکن ہے تو ان کو سمجھائے جس حد تک وہ سمجھا سکتا ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی جان کا مکلف کیا ہے، اور جتنا وسعت رکھتے ہیں اتنا اس نے مکلف کیا ہے۔ ہم اپنے طور پہ جب کوشش کر لیں گے، اپنے گھر کو ستھرا رکھیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جیسے کفار ہیں، صحیح، اب دنیا کے اندر ان کی بڑی آپس میں دوستی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کو یہ بھاگیں گے اور ایک دوسرے کو اپنے دشمن قرار دیں گے کہ یہ نہ ہوتا تو شاید میں ایمان کی راہ پر آ جاتا۔ لیکن جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور ایک دوسرے کے وہاں پر مددگار ہوں گے، شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، یہ سارے ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہوا، SMS بھی شامل سلسلہ کیے گئے، کورس بھی لی گئیں، الحمدللہ بہت سارے مسائل زیر بحث آئے اور شریعت کے احکام اور حکم ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ سلسلوں کی برکت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے سلسلے میں جو ہم نے احکام سیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔